अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जल्द बानी पीटीआई भी रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं के साथ साथ बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर जैसे बड़े लीडर्स भी ये दावे कर रहे हैं। वजीर आला केपी ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है बानी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पीटीआई इदारों के खिलाफ तनकीद की पॉलिसी को जारी रखेगी, तो संजानी जलसे में गंडापुर का कहना था कि पीटीआई न किसी इदारे के खिलाफ है न किसी फर्द के। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी का पेशावर वजीर आला की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर फिर नमूदार होना, ये दोनों अवामिल नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर दे रहे हैं। ये सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सियासतदानों के बयानात को एक तरफ रखते हुए देखें तो पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि सन 2000 में नवाज शरीफ की जेल से सऊदी अरब जला वतनी हो, 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन रवानगी, आसिफ अली जरदारी की 2004 में रिहाई हो या फिर 2019 में मरियम नवाज की नवंबर 2019 में रिहाई हो या फिर पीटीआई दौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारियां हो या जमानतें, इन सब मिसालों को हम मुकम्मल तौर पर गैर सियासी नहीं कह सकते। इन सब के कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर सियासी मुहर्रिकात थे। ऐसे में आज का सवाल यही है कि क्या बानी पीटीआई के साथ भी यही कुछ होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब बहुत सी बातों से मशरूत है। क्या बानी पीटीआई भी वो तकाजे पूरे करने के लिए तैयार हो चुके हैं जो ऐसे मामलात में दरकार होते हैं? बुशरा बीबी को रिहा हुए 5 रोज हो चुके, इस दौरान उन्होंने कोई सियासी बात नहीं कही। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उनके खानदान के अफराद ने भी कोई बात नहीं कही। क्या ये रवैये बानी पीटीआई को परखने का पैमाना हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कई सहाफती हलकों की तरफ से बानी पीटीआई की जल्द रिहाई की बातों में अभी कोई सदाकत नहीं? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हम्माद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे, इमरान खान जल्द रिहा होंगे। अली अमीन गंडापुर, क्या कोई एक भी बड़ा सियासी लीडर डील के बगैर रिहा हुआ? जैगम साहब, एक हमारी सियासी तारीख है, अगर हम बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं का जिक्र करें, मैंने कुछ हवाले भी दिए, बाहर आएँ या अंदर जाएँ सियासी मुहर्रिकात होते हैं, नज़र आते हैं, पता चलते हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं बड़े लीडर्स की जानिब से पीटीआई के कि वो जल्द बाहर आ रहे हैं, आपके ख्याल में कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ? गंडापुर साहब जो कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है? आयशा, एक बड़ा लीडर बगैर डील के रिहा हुआ था और इमरान खान उसकी बहुत मिसाल देते हैं। उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। उसे छोड़ने से पहले, रिहा करने से पहले भुट्टो ने मुज़ाकरात की कोशिश की थी, क्योंकि मुजीब को पता नहीं था कि मशरक़ी पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा चुके हैं, लेकिन वो नहीं हो सके थे। तो शेख मुजीब मेरे ख्याल में हमारी तारीख़ के वो वाहिद लीडर हैं जो बग़ैर डील के रिहा हुए थे। देखिए, गुफ्तगू तो करनी पड़ती है, डायलाग तो करना पड़ता है, जंगों के इख्तिताम पर भी डायलाग करना पड़ता है और जंगों के दौरान भी डायलाग हो रहा होता है। पाकिस्तान और भारत की जब जंगें हो रही होती थी, उस वक्त भी एक पैरेलल डायलॉग का प्रोसेस चल रहा होता था और कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब किसी ना किसी फोरम पे सामने या पीछे से डायलॉग ना चल रहा। और ये तो घर की बात है, पाकिस्तान ही के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें तो ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए कि गुफ्तगू के दरवाजे बंद हो जाएं, क्योंकि रास्ता तो गुफ्तगू से ही निकलेगा। मैं समझता हूं इमरान खान डायलॉग करना चाहते हैं और अभी हाल ही में भी तो उन्होंने 3 अफराद का तकर्रुर किया ना, जिसका उन्होंने कहा कि ये 3 अफराद से बात करेंगे कि ना, उन्होंने तो डायलॉग के रास्ते ओपन किए। उन्होंने ये कहा कि 2 अफराद से मैं बात करूंगा जो 2 ताकतवर तरीन लोग हैं और जो सियासतदान नहीं हैं, और सियासतदानों से मैं हरगिज बात नहीं करूंगा, पहली बात। लेकिन जो दूसरी उसमें बात है वो ज्यादा मसला क्रिएट करती है। वो ये है कि वो डायलॉग अपनी टर्म्स पे करना चाह रहे हैं, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करना चाह रहे हैं, और दूसरी साइड भी यही चाह रही है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ वीकनेस से करेगा उसे बहुत कुछ देना पड़ेगा, रियायतें देनी पड़ेंगी। और इस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ने पीटीआई को मसले में डाला है,
کہ یہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ گین کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے مظاہرے کیے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کنفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ 9 مئی کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی ایک ایسا دباؤ ڈالنا تھا جس کے نتیجے میں پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکے۔ میر جعفر میر صادق کا بیانیہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے جس سے ڈائیلاگ کرنا ہے ان کو 9 مئی کا بہت بڑا ایک زخم لگ گیا ہے جس سے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی مدد بھی نہیں کر رہی، عمران خان کوئی مدد بھی نہیں کر رہے، وہ اپنے پرانے نیریٹو پہ ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وہ 9 مئی پر بھی فالس فلیگ کا بیانیہ جو ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس پر کوئی معذرت کوئی معافی کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ انہیں انتشاری قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات کرنی ہے تو پالیٹیشین سے کرو، ہم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں سے رستہ کیسے نکلے گا؟ رستہ نکلے گا سیاسی جماعتوں سے بات کر کے، اور سیاسی جماعتوں کو یہ یقین دلا کر کہ پی ٹی آئی اب زیرو سم گیم نہیں کھیلے گی۔ پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تو رستہ کیسے نکلے گا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس اسٹریٹجی پر نظر ثانی کریں، یہ اسٹریٹجی ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ خود سیاستدان ہیں، ان کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب وہ سیاستدان ہیں اور جب ان کی جماعت سیاسی جماعت ہے تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کے علاوہ کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری جماعتوں کو جو انہوں نے خوف زدہ کر دیا، یا ان کا خوف بھی دور کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے 2014 سے زیرو سم پالیسی اپنائی ہے، زیرو سم گیم کھیلی ہے کہ ان کے علاوہ جتنی زیغم صاحب آپ کی گفتگو کہتی ہے پی ٹی آئی کو آل دا وے اب 0 پوائنٹ پر آنا پڑے گا اور وہاں سے دوبارہ سے سفر شروع کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10-12 سال کا سفر جس سٹرینتھ پہ لے گیا ہے، کیا وہ خود بخود اس کو زیرو کر کے اس سفر کا آغاز کرنے کی ہمت رکھتے ہوں گے کہ سب کے ساتھ چلیں گے؟ میں اسے اس طرح نہیں دیکھوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 10 سال پیچھے جائیں، میں یہ کہوں گا کہ 2024 میں آئیں، اب آگے کی طرف آئیں۔ آپ گیمز بنا چکے ہیں، اب آپ سب سے بڑی پارٹی بن چکے ہیں، اب آپ ڈسرپٹر نہیں ہیں۔ دیکھیں جس نے ڈسرپشن کریٹ کرنی ہوتی ہے، جس کے پاس سیاست میں جگہ نہیں ہوتی، وہ انتہائی بیانیے کی طرف جاتا ہے، وہ دوسروں کو قبول نہیں کرتا۔ جب آپ خود بڑی جماعت بن چکے ہیں تو آپ کو دوسری جماعتوں سے خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ دوسری جماعتوں کو خوف زدہ کرنا چاہیے۔ آپ کو زیرو سم پالیسی نہیں اپنانی چاہیے کہ یا ہم ہوں گے یا کوئی اور نہیں ہوگا، بس ہم ہی ہم ہوں گے۔ افتخار صاحب، قریباً جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں وہ سب پر امید ہیں، توقع کر رہے ہیں، اور بہت سے تو صحافتی حلقوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بس یہ نومبر کا مہینہ، خیر پہلے بھی کئی مہینوں کی تاریخیں دے چکے۔ کیا پی ٹی آئی غلط فہمی یا خوش فہمی میں ہے، ڈھیل کو ڈیل سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ جہاں زیغم صاحب نے کنکلوڈ کیا، بات جہاں انہوں نے کرنی ہے وہاں ان کی صرف 2 لیڈرز 3 بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈیل ملی ہے، اسی کو ڈیل سمجھ رہے ہیں؟ واقعی کوئی ڈیل کنکلوڈ ہونے کو ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لفظ ڈیل اور ڈھیل اس کو چھوڑیں۔ زیغم نے جو بات ختم کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں سیاسی بات کرنی ہوگی، اور جو آدمی سیاسی بات نہیں کرے گا وہ وہیں پہ رہے گا جہاں ہے۔ اور یہ جو میٹنگ ہوئی خیبر پختونخوا میں کچھ لوگوں کے مطابق کہ یہ طے ہو رہا ہے کہ خاتون رہنما لیڈ کرے عوامی جلوسوں کو اور جلسوں کو۔ ایک طرف جب آپ اس قسم کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہوں تو کیا ان کو آگاہی نہیں ہے جو نظر رکھے ہوئے ہیں؟ اور کہا گیا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی بہنیں بھی اس قیادت میں شامل ہوں، اور بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا یہ مشترکہ طور پہ قیادت کریں جلسے اور جلوسوں کی، یا صوبوں کو بانٹ دیا جائے اور ان کو یہ قیادت کرنے کو کہا جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، ایک طرف ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ 4 لاکھ لوگ چاہیے ہمیں، کل کی بات فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ جب آپ فیصلہ سڑکوں پہ کرنا چاہیں گے تو پھر زیغم صاحب نے کہا کہ جو خدشہ پیدا کر چکے ہیں 9 مئی والے واقعے کے بعد، پھر ان پہ اعتبار کوئی نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں جو مجیب الرحمان والی بات ہے، شیخ مجیب الرحمان یہاں پہ قید میں تھے، جب ان کو رہائی ملی، کمال الدین ان کے ساتھ تھے جو بعد میں ان کے وزیر خارجہ بنے، اکٹھے یہ ڈائلاگ جو ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے کیا،
وہ ذوالفقار علی بھٹو ایک سیاستدان سے بات کر رہا تھا. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی معاملات شاید چل پڑے، کیونکہ یہ ضد جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. چلیں، یہ خوش قسمت ہے یہ آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے. اگرچہ پچھلے سال 2 سال میں اس کا بہت دفعہ ٹیسٹ ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے بغیر بات آگے نہیں جائے گی. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو کوئی مقدمہ شروع ہی نہیں ہوا. ابھی تو مقدمات انتہائی انیشل سٹیجز پر ہیں، اور کسی مقدمے میں ایسا کوئی بڑا فیصلہ آیا بھی نہیں. تو اگر یہ اس طرح کھیل کریں گے تو سزا ہوگی، پھر سزا کی اپیل ہوگی، اپیل کی پھر اپیل ہوگی، تو اتنا عرصہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جو پارٹی کے اندر انتشار پایا جا رہا ہے، جو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اخبارات کے ذریعے اور ان کے اپنے بیانات کے ذریعے، وہ انتشار تو بڑھ جائے گا، کیونکہ ان میں بھی حوصلہ نہیں ہے ہوگا اتنی لمبی بات کرنے کا، اتنا لمبا انتظار کرنے کا. ایک بات کی جا رہی تھی کہ جناب یہ ترمیم آئی نہیں، اور کل دیکھیے گا سڑکوں کے اوپر کالے کوٹ ہی کالے کوٹ ہوں گے. تو جب کالے کوٹ والوں کی اسٹرنتھ کا مسئلہ یسٹرڈے آیا تو لوگوں نے دیکھ لیا. تو میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں. زیغم صاحب زیادہ اچھے الفاظوں میں کہتے ہیں، ان کو لفظوں پہ کنٹرول ہے، مجھے لفظوں پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے. میں صرف اتنی عرض کروں گا، میں نہ ڈیل میں کے لفظ کو اچھا سمجھتا ہوں سیاستدان کے لیے، نہ ڈھیل کے. سیاست کریں، آ کے سیاسی طور پہ بات کریں، ورنہ پھر وہی ہوگا جو خیبر پختونخوا کے ابھی چند دن پہلے کے انتخابات میں ہوا ہے، یا پھر وہی ہوگا جو کل یا پرسوں کل جو انتخابات میں ہوا ہے کالے کوٹوں والے میں. وقت کسی کو ساری عمر اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وقت گزر جاتا ہے. آج وقت ہے، آج آپ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں. ممکن ہے کل یہ لوگ لفظ آپ کے لیے استعمال نہ کریں. آئیے، یہ شکست و فتح نہیں ہے، یہ سیاست ہے. اس میں آپ کیا تھے؟ ایک سیٹ تھی آپ کی 2002 میں، ایک سیٹ. تو تب بھی لوگ آپ کا احترام کرتے تھے. آئیے سیاست امکانات بنائیں، آئیے رستہ کھولے، آگے چلے، کیونکہ ہم اقتصادی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. درست ہم غیر یقینی صورتحال کا سامنا مزید نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کا رویہ یہ رہا تو یہ بھی الزام آپ پر ہی آئے گا کہ نہ صرف آپ نے IMF کو خطوط لکھے، بلکہ جب پاکستان نے چلنا شروع کیا تو آپ نے پھر بھی بات کسی کی نہیں مانی. ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب، جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور وہ جلد رہا ہوں گے، کیا کوئی انوکھی مثال بھی بنا سکتے ہیں بانی PTI؟ انوکھی مثال تو ایز سچ میرے خیال میں کوئی اور ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں کچھ چیزیں ہیں، جیسے بے نظیر بھٹو جلا وطن ہوئی نواز شریف صاحب کے 97 ٹو وہ والا جو دور تھا 99 تک کا، اور پھر اس کے بعد کونڈولیزا رائس جو تھیں، اور امریکہ کی جو حکومت تھی اور خاص طور پر کونڈولیزا رائس کا اس میں عمل تھا، اس کے تحت ایک ڈیل کے ساتھ واپس آئیں پاکستان میں. نواز شریف صاحب کی جو تھی ایشورنس یا جو ان کے اوپر وہ تھا، وہ کنگ عبداللہ سعودی عربیہ کے تھے، انہوں نے دیا. اور اس طریقے سے جنرل مشرف کے آخری دنوں کے اندر دونوں لیڈر واپس آئے، جس سے کہ ہمارا جمہوری دور پھر سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن عمران خان نہ باہر گئے اور نہ ہی کسی فورن پاور یا گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک اس قسم کا انٹریکشن کر پائے جس طریقے سے بے نظیر بھٹو یا نواز شریف صاحب نے خود کیا، یا ان کا ایفیکٹ تھا، یا جو ان کا اثر تھا ان حکومتوں کے اندر. اور اس کی وجوہات ہیں، ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے پرانے تعلقات بھی تھے اور اس کی وجہ سے ان کی سپورٹ بھی وہاں سے آئی. لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پہ ڈیل کے لفظ سے، ڈیل کا جو لفظ ہے، یہ کیوں ہمیں اپیل کرتا ہے؟ آپ کی مثالیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں، اور خاص طور پہ ماضی قریب کی جس کے اندر آپ نے نواز شریف صاحب کا نکلنا اور اس کی مثالیں دی، پھر اس کے بعد ان کا باہر چلے جانا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ٹھیک صحیح چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن ڈیل ایک سازشی تھیوری کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ڈیل کے ساتھ ایک سازش کا عمل آتا ہے کہ کچھ سازش چل رہی ہے جس کی سنسنی بہت ہے، جس کے اندر اپیل بہت ہے ہمارے عام ڈسکورس کے اندر. ایک تو یہ وجہ بنتی ہے. میں ذاتی طور پہ شروع سے، ابھی نہیں، شروع سے ہی کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اور
سامنے اور وجہ بنتی ہو جو کہ زیادہ لاجیکل اور ریزنیبل لگتی ہے تو ڈیل یا سازش کی بجائے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. دو چیزیں میں بشرا بی بی کے حساب سے بات کر رہا ہوں یا اس قسم کی جس کا ڈیل ذکر ہو رہا ہے کہ کیا عدالتی پروسیس اس نہج پہ پہنچ چکا تھا جہاں پر کسی ضمانت کی گنجائش تھی. تو اگر ایسی بات تھی کہ ضمانت پہ واقعی اب اس نہج پہ آ گئی تھی تو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ عدالتی پروسیس کے تھرو ایک ضمانت کا موقع آیا اور ضمانت ان کو مل گئی. اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیں تو شاید ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں اپنے سوچ اور فکر کے حساب سے قوم کے طور پہ. دوسری بات، کیا اب یہ حکومت اتنی اشورڈ یا اتنی مستحکم اپنے آپ کو محسوس کرنا نہیں شروع ہو گئی تھی 26ویں ترمیم کے پاس کرنے کے بعد کہ اس کو لگتا تھا کہ خام خواہ کی تہمتیں اپنے سر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، عمران خان ایک ملزم ہے، اس کے اوپر کچھ ایلیگیشنز ہیں، وہ جیل میں ہے، لیکن جو اور سملرلی لاہور میں چند لوگ، لیکن یہ جو ہم نے خواتین کو پکڑا ہوا ہے بشرا بی بی انکلوسیو، ان کو رکھنے کی کیا کیا گنجائش چھوڑ. تو ایک اشورڈ گورنمنٹ نے ایک سیاسی قدم اٹھاتے ہوئے تو میں اس کو کیوں نہ مانوں بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے آپس میں. بے شک ڈیل کا خوف رہتا ہے کیونکہ خدشات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور خدشات یہ ہیں کہ جس طرح پہلے کسی کے ساتھ مل کے اس کو ہٹا دیا گیا کہ یہ نہ ہو گیا اب اس کے ساتھ مل کے کوئی مل رہا ہو اور ہمیں نہ ہٹا دیا جائے. تو وہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں سیاسی طور پہ. دیکھیے عمران خان کا مسئلہ کیا ہے، یعنی جس کی ہم ڈیل بیسیکلی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کا اپنے گنڈا پور کا ذکر بھی کیا، اس کے ساتھ اس کے بیگیج میں کیا ہے. اس کے بیگیج میں ہے کیا تھا، 24 یا 25 نومبر تھا، اس قسم کی ایک تاریخ تھی جس کے اندر انہوں نے آنے کی کوشش کی اور کسی ایک ڈیسیجن پہ اثر انداز ہونا چاہا. پھر اس کے بعد 9 مئی کا بہت بڑا واقعہ، پھر اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن جس کے اندر کہ یہ پتہ لگا کہ یہ آدمی ابھی تک اپنی اپیل لوگوں کے اندر الیکٹریٹ کے اندر رکھتا ہے. یہ 3 چیزیں ایسے خدشات تھے جو کہ جڑ کے اس نے جو نظام چلا، جس کو آپ ہائیبریڈ کہہ لیجیے، جو ابھی چل رہا ہے، اس کو جو مرضی نظام دے دیں، اس نظام کے لیے خطرے کا باعث بنتا جا رہا تھا عمران خان. اس لیے اس کو خاموش رکھنا، اس کی پارٹی کو تھوڑا پکڑ کے رکھنا یہ ضروری پڑ گیا اس کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر نظام کا استحکام کسی طریقے سے، اور اس سے پھر یہ کیا پہلی بات اس سے یہ ہوئی کہ اس میں اعتماد کا فقدان، اعتماد ختم ہو گیا دونوں سائڈز کے اوپر. میں عمران خان اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نظام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. نظام کو لے کے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، افتخار صاحب نے ذکر کیا اس کا. اس نظام کو ہم 3-4 سال چلنے دیں تاکہ پاکستان مشکلات سے باہر نکلے. اس اعتماد کے فقدان کی وجہ سے مسائل ہے. تو 2 چیزیں عمران خان کو اور سیاسی عمل کے طور پہ سوچنی پڑیں گی کہ جو نظام چل رہا ہے اس کا استحکام کا وہ اشارہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1، پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جو کہ متنازع نہیں تھا. 8 فروری والا الیکشن بھی ایسا ہی تھا. ٹھیک ہو گیا. مان لیں، اسے کہتے ہیں نا کہ گل پیٹ ہضم کر جائیں اور آگے کو چلیں. 2 سال 3 سال بعد اگر آپ کی اپیل اسی طریقے سے رہی تو آپ الیکشن جیت جائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. دوسرا، اس حکومتی نظام کو الٹ پلٹ مت کرنے کی کوشش کریں، اور اس سیاسی نظام میں جب آپ جڑیں گے آپ وہ اعتماد بحال کر پائیں گے جس سے آپ کے لیے آسانیاں اور ڈھیلیں پیدا ہوں گی اور پھر ان ڈیلز کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب، ویسے تو پہلے بھی ضمانتیں ہوئی لیکن جیسے کوئی ضمانت ہوتی تھی ساتھ ایک نیا کیس بھی رجسٹر ہو جاتا تھا جس باعث باہر آمد نہ ہو پائی. بشرا بی بی نے فعال سیاست میں حصہ نہیں لیا مگر جیل کے اندر سے وہ بیانات متنازع یا سخت جملے دیتی رہی ہیں. 5 دنوں سے وہ باہر ہے مگر مکمل خاموشی ہے. گزشتہ روز بہنیں ملی ہیں، بھانجا ملا، کوئی کسی نے بیان نہیں دیا ہے. کیا یہ خاموشی مکمل طور پر ہم طے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اشارے دے رہی ہے جس وجہ سے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بس ہمارے لیڈر باہر آئے؟ یہ خاموشی دائمی ہے، یہ دیکھنا ہوگا. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل گونگا ہو جایا کرتا تھا تو لوگ کہتے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ان کے درمیان، کو انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی ہے. 2 مہینے 3 مہینے اتنا بڑا واقعہ گزر جاتا تھا ملک میں لیکن وہ خاموش رہتی تھیں. تو یہ ایک مختلف فیزز ہیں جو آتے رہتے ہیں ہماری جس طرح کی سیاسی صورتحال ہے اور جو جمہوری صورتحال ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے نا ڈیل پہ، سب دوستوں نے بھی بات کی تو میں بھی 2-3 فکرے بول دوں. یہ جو ڈیل کا لفظ ہے یہ مخالفین طنز کے طور پر اور تحقیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور غیر سیاسی قوتیں استعمال کرتی ہیں خاص طور پر. تو ہمیں اس فریب میں نہیں آنا چاہیے. ہم اسے ڈائلاگ کیوں نہیں کہتے، ہم اسے رستہ نکالنا کیوں نہیں کہتے، ہم اسے معاملہ فہمی کیوں نہیں کہتے، یہ الفاظ کیوں نہیں استعمال کرتے ہم. اب دیکھیے نا جیسے سر، کیا ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ڈیل اور NRO کا لفظ تو ہمارے سیاستدان اپنے مخالف سیاستدانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی، وہ سیاستدانوں کو ذرا ایک لمحے کے لیے پس پشت رکھتے ہیں ہم یعنی اپنے سماجی طور پہ اور سول سوسائٹی کے طور پر. ہمارا سماج گزشتہ کافی عرصے سے سیاستدان ہی تشکیل جی، ہم جرنلسٹ کے طور پر کہہ لیجئے ہم بات یہ کر رہے ہیں
کہ ڈیل جو ہم نے مثال دی نا, آپ نے مثالیں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ جو پرانی ڈیلز ہوتی رہیں وہ کیا تھی. سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے تو وہ خوش آئند ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ پرانی جو ڈیلز جن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کیا وہ خوش آئند نہیں تھی؟ ان سیاستدانوں کے لیے تو خوش آئند تھی, مگر وہ سیاستدانوں سے ڈیل نہیں کر رہے تھے, یہ بھی ذہن میں رہے کہ ڈیل ہو کہاں رہی. جی, وہ اپنا راستہ نکالتے ہیں جب طاقتور وہ پھنس جاتے ہیں جب ایک ٹریپ میں, تو وہ راستہ نکالتے ہیں اپنے لیے. اب نواز شریف قطع کلامی کی معذرت پھر اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ جی وہ کرتے ہیں نا, تسلیم کریں کہ ہم نے یہ راستہ نکالا. چاہے میں ان کا گواہ نہیں ہوں, میں ان کا وکیل بھی نہیں ہوں, میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جب ڈیل ماضی میں ہوتے ہی نواز شریف جب ڈیل جیسے ہم کہتے ہیں نا واوین میں, تو وہ ڈیل کر کے جب جاتے ہیں تو اس کے 2 سال بعد اپنے مخالف کی حکومت الٹا دیتے ہیں. وہ یہ ڈیل سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے نا, یا جو سے ہم وہ مثال دے رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آتی ہیں, این آر او کر لیا جی, بی بی نے این آر او کر لیا, وہ ڈکٹیٹرشپ ختم کروا دیتی ہیں ملک میں. یہ سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, وہ جمہوری نظام کی طرف واپسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اس کے استحکام کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اس سے اگر آپ ڈیل کہنا چاہتے ہیں, اب دیکھیں نا خواجہ آصف صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں, نورا کشتی ڈیل ہو رہی ہے جی اس کے پیچھے, تو وہ تو مخالفین ڈرتے ہیں کہ یار ان کے معاملات سدھر نہ جائیں کہیں, تو اس کے لیے ڈیل کا لفظ استعمال کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ راستہ نکلنا چاہیے, اور جو خان صاحب سیاست کرتے رہے ہیں اس کی ناکامی تو ہم سب نے دیکھ لی ہے, شاید ان کو بھی احساس ہو گیا ہو. انہوں نے صرف اپنے ریلیز کو ڈیلے کیا ان ساری باتوں سے. آپ مسلسل آپ نے 1 سال تک ہنگامہ کیا, ملک میں جلسے کیے, شہروں میں جلسے کیے, احتجاج کیے, صوبوں نے حملے کر دیے, اپنے وسائل سمیت کر دیے, اس سب کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج تک؟ تو خان صاحب کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے. اگر وہ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ کرکٹ کا اصول ہے نا کہ 6 بالز پر 6 باؤنسر نہیں ہو سکتے ہیں, یہ سیاست کا بھی یہی اصول ہے, 6 بالز پر 6 باؤنسر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, آئیں گے تو ہم بات کریں گے بڑھتی اسموگ پر, کیے جانے والے اقدامات پر, اور خود ہماری بطور معاشرہ کوتاہیوں پر, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کسی دور میں پھولوں اور باغوں کا شہر کہلانے والے لاہور میں آج کل سانس لینا محال ہے. گزشتہ 1 ہفتے سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے. فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے اسموگ کی مقدار انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے. انوائرمنٹل ماہرین کے مطابق اسموگ کی صورتحال موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتی ہے, مگر در حقیقت یہ وہ آلودگی ہے جو سارا سال فضا میں رہتی ہے. نزلہ, کھانسی, گلا خراب, سانس کی تکالیف اور آنکھوں میں جلن وہ ظاہری علامات ہیں جو اسموگ کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسموگ انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر نظر تو نہیں آتے, لیکن وہ کسی بھی شخص کو کینسر یا دیگر موذی امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں. 2015 میں پہلی بار اسموگ کی اصطلاح سامنے آئی, مگر آج 10 سال گزرنے کے بعد حالات مزید سنگین ہو چکے ہیں. ابتدائی طور پر لاہور سے شروع ہونے والی فضائی آلودگی اب پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی پھیل رہی ہے. انرجی پالیسی انسٹیٹیوٹ شکاگو کی رپورٹ کے مطابق شدید اسموگ میں سانس لینے سے شہریوں کی اوسط عمر میں 4 سال کی شرح سے کمی ہو رہی ہے. ماہرین کے مطابق اس وقت لاہور میں جس قدر اسموگ اور فضائی آلودگی ہے, یہ روزانہ 30 سگریٹ پینے سے انسانی جسم کو پہنچنے والے نقصان کے برابر ہے. یونیسیف کے مطابق 5 سال سے کم عمر بچوں کی 10 اموات میں سے 1 موت کی وجہ آلودگی ہے. پاکستان میں ہر سال 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد فضائی آلودگی سے متعلق بیماریوں کے باعث اپنی جان کھو دیتے ہیں. ہر سال کی طرح اس بار بھی پنجاب حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے مختلف اسٹریٹجیز کا اعلان کر رہی ہے. تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں, ماسک کی پابندی بھی کر دی گئی ہے. لاہور کے 4 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے درختوں کی صورت میں گرین رنگ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھارت کے ساتھ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے, اور اسموگ کے معاملے پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدام نہیں کرتے ہم اسموگ سے نہیں لڑ سکتے. مریم نواز نے اسموگ کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اندیا بھی دیا ہے. ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے یہ سب اقدامات کافی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ گزشتہ 10 سال سے اس اہم مسئلے کو نظر انداز کیوں کیا گیا, ذمہ دار کون ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ہمیں بطور شہری اور معاشرہ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار کتنا اہم ہے, کیونکہ آخر ہم سب نے
اسی فضا میں سانس لینا ہے. اسی پر پینل سے بات کریں گے. سوال اس طرح سے: بڑھتی سموک، گرین لاک ڈاؤن نافذ، بھارت کے ساتھ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کا انڈیا، صدیوں سے باغات کا شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر کیسے بن گیا؟ افتخار صاحب. پہلی بات ہے کہ 2015 اور 2020 کے درمیان ان 5 سالوں میں سب سے زیادہ شجرکاری کی گئی لاہور شہر میں. اور شجرکاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں درختوں کی بات کر رہا ہوں، بیوٹیفیکیشن کی بات نہیں کر رہا. یہ جو پھول ہوتے ہیں موسمی، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک خاص سیزن کے اندر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ اثر نہیں ڈالتے بہتری کا انوائرمنٹ پہ جو درخت ڈالتے ہیں. 2015 اور 2020 کے درمیان جو درخت لگے ان کی وجہ سے لاہور ابھی بھی بچا ہوا ہے. لاہور سے گنڈا سنگھ تک 32 کلومیٹر کے اوپر ایک گرین بیلٹ بھی اسی دور میں بنائی گئی. 32 کلومیٹر کی گرین بیلٹ جہاں جس پہ لاکھوں درخت موجود ہیں. یہ وہ کوششیں تھیں جن کو شروع کیا گیا اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ہندوستان میں جو آگ لگائی جاتی ہے فصلوں کی بقایا جات کو، اس سے مسائل پیدا ہو رہے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2020 کے بعد اس سارے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، لاہور کے گرد جتنا بھی علاقہ ہے اس کو سوسائٹیز نے خرید لیا. جو درخت موجود بھی تھے قدرتی درخت وہ بھی کاٹ دیے گئے، ایون گھاس تک وہاں پہ ختم کر دی گئی. نتیجہ ہوا کہ لاہور کے ارد گرد میل ہاں میل تک جو درخت ہے اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان پر ہم الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس کی فصلیں تباہی کر رہی ہیں، بالکل ان کے فصلوں سے جو دھواں آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. سب سے زیادہ خرابی ہمارے اپنے شہر کے ٹریفک کے نظام میں ہے، جہاں پہ لاکھوں موٹر سائیکلیں، لاکھوں چنکی رکشہ اور کاریں جو ہیں ان پر کنٹرول کسی کا نہیں ہے. 30 to 36% غالباً یہ بناتا ہے. ہم نے ایک نیا تصور کیا، ہم نے کہا سگنل فری روڈز بنا دی. ہر سگنل فری روڈز کے کارنر کے اوپر ہم نے رکشے کھڑے کر دیے، اور سگنل فری روڈ کے اوپر ان رکشوں کی وجہ سے 1000-2000 گاڑی کھڑی ہو اور ایسے واقعات لاہور شہر میں 100-200 مقامات پہ ہو رہے ہوں، تو ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کتنے منٹوں کے لیے وہ بلاکیج رہا ٹریفک کا، وہ منٹ نکال لیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں اس نالائکی کا کتنا ہاتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات جو آپ عوام سے کہتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام بہت کم اس میں شامل ہیں. بھٹے والے شامل تھے، ان پہ سختی کی گئی. وہ تمام کارخانے جو شہر میں بنائے گئے، اور غلطی تھی شہر میں ان کارخانوں کی اجازت دینا. یہ ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے بنانے والے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز یا MCL کی ذمہ داری تھی کہ ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لاہور کا آخری جو کارخانہ تھا اس مقصد کے لیے وہ لاہور سے باہر تھا. اب وہ ان 10 سالوں میں ان کارخانوں کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے تھا. لاہور اتنی تیزی سے پھیلا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سب کچھ اندر آ گیا. یہ نہیں میں مانتا سمجھ نہیں آیا. سب سمجھ آ رہا ہے، سب سمجھ آ رہا ہے، کام نہیں کر رہے ہیں. سب سمجھ آ رہا ہے. یاد رکھنا، جب تک درخت نہیں لگاؤ گے، جب تک اور درخت آج درخت لگاؤ گے 5 سال کے بعد درخت اس قابل ہوگا کہ تمہیں زندگی دے. اور یہ جو باقی باتیں نا کہ اب مجھے بتاؤ ڈیوس روڈ کو ایک سیکنڈ برا مناتی ہوں میری باتوں کا، مجھے باقیوں کا ٹائم اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ کہہ لیں گے بات. مجھے بتاؤ ڈیوس روڈ پہ 6 بجے کے بعد کون سی ٹریفک ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا. جو جہاں پہ ہے پرابلم اندرون شہر کے اندر ہے، بھاٹی پہ سرکل روڈ کے اوپر ہے، فیروزپور روڈ کے اوپر ہے، ملتان روڈ کے اوپر ہے. بھیج دینا. میں اس پروگرام کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں اس پروگرام کے ذریعے اسی لیے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. درست ہو گیا. ویلڈ پوائنٹ افتخار صاحب. شہزاد صاحب، گرین لاک ڈاؤن لگا دیا جائے یا آپ گرین رنگ بنانے کا فیصلہ ہے، ہیلپ لائن نکال دی گئی کہ ہمیں اطلاع دیں کہیں آپ دھواں دیکھیں کالا ہے سب کچھ. انوائرمنٹل پالیسی کی بات کی جا رہی ہے تو بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی کی بات ہے. یہ سارے اقدامات کیا تمام معاملات کو جلدی سے حل کر دیں گے ہمارے لیے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. دیکھیے لاہور کا رومانس کیا ہوا کرتا تھا. لاہور کا درخت ہی تو لاہور کا رومانس تھے. جب ٹھنڈی سڑک فلم بنی یا ٹھنڈی سڑک آج بھی کہتے ہیں جس کو، وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ درختوں کی وجہ سے جو کہ اس کا نام پڑا. تو جب یہ اس درخت کٹ گئے تو لاہور کا رومانس ختم ہو گیا. لاہور گنجا ہو گیا، لاہور بالکل بلیٹنٹ ایبسولوٹلی نیکڈ ہو گیا. اور لاہور کے اوپر پھر غلبہ پا لیا لوگوں نے.
درخت ہی تو اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا لاہور کو. یہی خوبصورتی تھی, یہی اس کا رومانس تھا. تو دیکھیے بنیادی طور پر کسی بھی ملک کے اندر کہتے ہیں کہ کم از کم 33% یا 30 سے 40% تو دنیا کا علاقہ ہے جس میں فارسٹ ہے نا, جو فارسٹ کورڈ ہے. لیکن منیمم بھی ہو تو 10% ضرور ہونا چاہیے آپ کا فارسٹ کورڈ, کسی بھی ملک کا ایریا 10% ضرور اس پہ جنگلات ہونے چاہیے. پاکستان میں صرف 2.2% ایریا پہ جنگلات ہیں. تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے, لاہور سے بڑھ کے پورے ملک کا یہ حال ہے. دوسرا, بے ہنگم کالونائزیشن, یعنی میں کالونائزیشن کا لفظ یوز کر رہا ہوں. پہلے تو باہر سے لوگ ہمیں کالونائز کرتے تھے نا, گورے نے کالونائز کیا. اب ہم خود کالونائز کر رہے ہیں. یہ جو کالونیاں بن رہی ہیں, یہ جو مضافات بن رہے ہیں اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں, یہ کالونائزیشن ہی ہے. اس بے ہنگم کالونائزیشن نے آپ کے درخت کو ختم کر دیے. آپ کی وہ زمینیں جو کہ آپ کو کھانا دیتی تھی, خوراک دیتی تھی, آکسیجن دیتی تھی, سب اس کو ختم کر کے رکھ دیا. دوسری بات, زرعی زمینیں اور جو ریاست کی زمینیں ہیں, ان پہ جب آپ رہائشی اسکیمیں بنائیں گے تو پھر نہ یہ زراعت دے سکیں گی اور نہ وہ جو فارسٹ کور ہونا چاہیے تھا ان کے اوپر وہ آ پائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ وجوہات ہیں بنیادی طور پر کہ لاہور کا جو حال. لیکن ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے, بیجنگ. اس سے شاید اس سے بھی برے حالت میں تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے. بیجنگ کی بات کروں 25 سال پہلے. آج بیجنگ فضائی طور پر اور آبی طور پر آلودگی سے تقریباً پاک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کمال کیا. وہ کون سی ایسی چیزیں جو دھوئیں اٹھا رہی تھیں, کس طریقے سے مینج کیا, کیسے کنٹرول کیا اس بیجنگ کے معاملے کو, اور بیجنگ مثال بن کے سامنے آیا. میرا حال ہے اسی قسم کی کمٹمنٹ چاہیے اس کام کو حل کرنے کے لیے, ورنہ بدقسمتی سے 4-4, 5-5 سال عمریں سب کی کم ہوتی رہیں گی اور ہر پیدا ہونے والے بچے کی عمریں بھی کم ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. زیغم صاحب, ماہرین کہتے ہیں جب آج اگر اقدامات اٹھائیں تو بھی ہمیں کچھ سال لگیں گے, اور یہ تو 10 سال پہلے کا مسئلہ شروع ہوا. کیا ہمارے پاس کوئی فیوچرسٹک پالیسی ہے, کوئی کمٹمنٹ ہے؟ پالیسیاں بنانے کا تو رواج ہی نہیں ہے, کوئی لمبی پکچر تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں. جب کام کرتے ہیں تو یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور شہروں پر تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ شہر تو خدا کے حوالے ہیں, کیونکہ شہروں کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, شہروں میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, سٹی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. بڑھ رہے ہیں, پھٹ رہے ہیں, اور نتیجہ دیکھیے ہم پہنچے کہاں پر ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس جس کو بولتے ہیں, آپ کو صاف ہوا کے لیے چاہیے 50 AQI. 300 سے جب اوپر ہوتا ہے تو ہیزڈس ہو جاتا ہے, خطرناک ہو جاتا ہے. اور لاہور کا ٹچ کر رہا ہے 700 کو. مائی گاڈ. 50 ہوتا ہے صحت مند, 700 AQI ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وہاں تک یہ ٹچ کر رہا ہے. اور اس میں جو ذرات ہیں, جو سب سے خطرناک بات ہے, جس کو کہتے ہیں PM 2.5, اتنے چھوٹے ذرات ہیں کہ یہ سانس سے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, پھیپھڑوں سے خون کی آپ کے سسٹم میں جاتے ہیں. یہ دل کو خراب کرتے ہیں, یہ ذہنی بیماریاں خراب کر سکتی ہیں, پھیپھڑوں کو خراب کرتے ہیں, مدافعتی نظام کو خراب کرتے ہیں. آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں, اور یہ کمرے کے اندر بھی یہ حالات ہیں. تھوڑا سا فرق اندر باہر ضرور ہے. سماگ کے لفظ سے یہ مت سمجھیے کہ سڑک پہ سماگ ہے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ محفوظ ہیں. تھوڑا سا فرق ضرور ہے. آپ کو باہر N95 چاہیے اور اندر ایئر پیوریفائر چاہیے. ایسا ہی ہے. کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کتنے لوگ یہ عادت ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے 3 مین وجوہات ہیں, انڈسٹریل پولوشن, ویکولر ایمیشن اور کراب برننگ. یعنی جو گاڑیاں ہیں وہ جس طرح کا دھواں چھوڑ رہی ہیں, پھر جو بھٹے اور انڈسٹری ہے جو, اور دوسرا جو کراب برن کر رہی ہے. اور سردیوں میں انورجن ہوتی ہے, جو یہ پولوشن نکلتی ہے وہ اوپر نہیں جاتی, وہیں کے وہیں رک جاتی ہے. اور اس کا حل بھی ظاہر ہے, واضح ہے, جو بیجنگ نے کیا ہے, جو نیو میکسیکو نے کیا ہے, جو دلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ انڈسٹریل پولوشن کو کنٹرول کریں, سٹینڈرڈز بنائیں, ٹیکنالوجی لائیں. ان مہینوں میں بھٹوں کو بند کر دیں, 8 مہینے میں اینٹیں بنا لیں جو آپ نے بنا لی ہیں. اس کے بعد کراپ برننگ کی بجائے کسانوں کو بتائیں کہ کیسے وہ بچی کھچی جو فصل ہے, فصل کا فضلہ ہے, اس سے کھاد بنائیں. درست. اس کو جلائیں مت, ان کے زیادہ فائدے میں ہے. اور آف کورس گرین سپیسز کی یہاں بات ہوئی, گرین سپیسز بھی کریں, یہ حل موجود ہے, لیکن ہمیں ایک اچھی پالیسی کی ضرورت ہے. آخری بات مجھے اجازت دیجیے گا صرف 1 منٹ میں. بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی اچھی بات ہے, انوائرمنٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. کراپ برننگ
اور اس کے ساتھ انڈسٹری پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن صرف وہ ہمیں پلیوٹ نہیں کر رہے، ہم بھی ان کی ہوا کو پلیوٹ کر رہے ہیں۔ درست ہو گیا۔ حماد صاحب، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ وہیکل اگر پلیوٹ کر رہا ہے، بھٹے ہونے چاہیے، انڈسٹری ہونی چاہیے، وہ کمٹمنٹ ہے ٹو ہینڈل، لوگوں کو شعور دینا، سمجھ میں آنا، پہلے سے تیاری، نتیجہ لینا، پھر اگلے سال اس پروسیس کو اب ہم کہاں اور کہاں جائیں گے؟ ابھی ہم کہہ رہے تھے فیوچرسٹک کو پالیسی، فیوچرسٹک نہیں جی، یہ تو اب ہمارا حال ہے، یہ تو ہمارے سامنے کہ جو روبرو کھڑی ہے ایک چیز۔ فیوچر تو ہے نا کہ ہم نے 10-20 سال بعد یہ ہو جائے گا تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، ہم نے تو اپنا حال یہ کر لیا ہے۔ ہم ایک زمانے میں دیکھیے روٹی، کپڑا اور مکان کتنی بنیادی چیزیں تھیں، ہم یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اب ہمارا پانی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہوا نہیں ہے، ہم تو پیچھے آ گئے بہت، ہم نے تو کوئی پالیسی نہیں بنائی، یہ سارے عفریت ہم پر چڑھ آئے ہیں اور ہم اس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے اب آپ لوگ بھی، ہم سب یہاں بات کر رہے تھے، عائشہ بھی کہہ رہی تھیں، افتخار صاحب بھی کہہ رہے تھے، کوئی بتا رہا ہے کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، کسی کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے، مجھے خود یہ معاملات درپیش ہیں۔ آج میں نے یہ AQI جو ڈاؤن لوڈ کیا ہے کہ اپنے دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے ہمارے گھر کے آس پاس، کیا صورت ہے، مطلب یہ تو ہمارے گھر میں اب گھسا ہی نا۔ ایئر پیوریفائر کس نے لگوانا ہے؟ میں تو چلو کچھ شاید کوشش کر لوں، یہ ہم کروڑوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں، یہ کیا پھنسا دیا ہمیں کس جگہ پر لا کے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی کوئی چیز توجہ سے نہیں کر سکے، ہم نے کیا ویسے حکومتوں سے بھی شکوہ کریں، انہوں نے باقی کوئی کام ڈھنگ سے کیا جو اس کی طرف توجہ دے سکتے وہ۔ لیکن اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن ملکوں نے یہ کیا، یہ بیجنگ کی مثال دے رہے تھے، یہ LA وغیرہ نے 60-70s میں یہ چیز بھگتی۔ لنڈن کی جو 1952 کی اسموگ ہے وہ تو مشہور ایک چیز ہے، وہاں تو جانور، گائے مر گئی تھیں، سانس نہیں لے پاتے، انسان مر گئے تھے۔ اسی طرح یہ LA میں یہ کار ایمیشنز، کیونکہ وہ انڈسٹری تھی اور وہ بھی ان کا بھی علاقہ کچھ ایسا ہے، وہ پہاڑیاں ٹریپ ہو جاتی ہے وہاں پر بھی، تو وہ تو انہوں نے سارا ایک طریقہ کر کے، اب مثلا ان لیڈڈ پیٹرول میں دیکھ رہا تھا، دنیا ساری کب سے ہم باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی کیا کوالٹیز ہیں، ایمیشنز روکنے کے کیا طریقے ہیں، آپ کی تو پالیسی کوئی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کیا بک رہا ہے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے۔ تو ڈسٹوپیا جسے کہتے ہیں نا، یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ درست ہو گیا، یہ سب ڈسٹوپیا جو عام کے لیے ہے، کیونکہ لیڈرز تو جانتے ہیں کہ ڈیل کر کے راستے کیسے نکالنے اور اپنے معاملات درست کر لینے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔